औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि ताहिरीनल मासूमीनल मज़लूमीन अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शफ़क़ जाफ़री पहचान टीवी पे आप सब लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। ये जो सिलसिला हमने शुरू किया था खुसूसी नशरियात का यौम शहादत मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के सिलसिले में, उसकी आज दूसरी मजलिस है। आप लोगों की शिरकत का और पसंदीदगी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त ऑस्ट्रेलिया से ये स्पेशल ट्रांसमिशन कर रही हूँ और मेरे साथ जो अहम शख्सियात और हमारे लिए बड़ी एजाज की बात है कि वो हमारे साथ मौजूद हैं, जिनमें काबिल जिक्र नाम है डॉक्टर सरवत रिजवी का, जो कि शायर अहले बैत भी हैं, ज़ाकिरा अहले बैत भी हैं, पीएचडी डॉक्टर भी हैं और बहुत सारी तहकीकी मकाल में लिख चुकी हैं इस्लाम के हवाले से और नहजुल बलागा के हवाले से। और हम कल भी उनकी गुफ्तगू से बहुत मसरूर हुए थे, बहुत फैज़याब हुए थे, और आज भी उनकी गुफ्तगू हमारे साथ जब इस प्रोग्राम में शामिल हाल रहेगी तो यकीनन अकीदत के समंदर भी फूटेंगे और साथ साथ हमारी मालूमात में भी इजाफा होगा। साथ में मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी अजीज तरीन बहन, मेरी दोस्त और बहुत बड़ा पाकिस्तान का एक नाम, जो बहुत खूबसूरत अंदाज से मनक़बत भी पढ़ती हैं, सलाम सोज और नौहानी भी करती हैं, और यकीनन क्योंकि बहुत मसरूफियत है आजकल, क्योंकि हम इंटरनेट के जरिए से आज़ादारी का प्रचार कर रहे हैं और ये फरीजा अंजाम दे रहे हैं, तो सबकी मसरूफियात बहुत हैं, लेकिन हमारी गुजारिश पे वो हमारे साथ शामिल हाल हैं। मौलाए कायनात की शख्सियत पर नजर डालना या उसका अहताता करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मुश्किल कुशा के जिक्र ने हमें ये ताकत दी है कि हम अल्फाज का इंतखाब कर कर, वाक़यात का इंतखाब कर कर अपनी आने वाली नस्लों को मौलाए कायनात की शख्सियत से, उनके वाक़यात से, उनकी शुजाअत से, उनकी सकाफत से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो परवरदिगार हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए और अपनी बारगाह में ये जो हम नजराना अकीदत पेश कर रहे हैं मौलाए कायनात की खिदमत में, और जो उनकी शहादत के सिलसिले में हमने खास मजलिस का एहतमाम किया है, परवरदिगार इसके सदक़े में हम सब की मुरादें पूरी करे और हम सब की हिफाजत फरमाए। जहाँ जहाँ मैं समझती हूँ कि पाबंदी है या लोग नहीं कर पा रहे, हम उनके लिए दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द ये जो खौफ है कोरोना वायरस का वो भी खत्म हो। कर रहे हैं बाकायदा उज़्मा नकवी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आगाज में अगर फ़ज़ाइल अहली बैत की फ़ज़ाइल अहले बैत में अगर कुछ वो कोई मनक़बत हमें सुना सकें, तो जितने भी सुनने वाले हैं वो यहाँ पर जो है कमेंट्स भी दे सकते हैं। जी उज़्मा, मेरी आपसे गुजारिश है कि मौलाए कायनात की खिदमत में नजराना अकीदत पेश कीजिए। सबसे पहले तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मशहूर कलाम है। साहिबे ज़ुल्फ़िकार मदद साहिबे ज़ुल्फ़िकार मदद साहिबे ज़ुल्फ़िकार मदद करने दो मुझे साक़ी कौसर की सना। वाह वाह, करने दो मुझे साक़ी कौसर की सना। राज़ अल्लाह की तौहीद है,
ہم راز علی بے شک کبریائی کی دلیلوں کا ہے آواز علی، دل دل سے جو نکلی ہے وہ آواز علی، جیو 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 آسمان زمین ساز بشر ساز علی، کار تخلیق بتائید عہد کرتا ہے، یہ وہ بندہ ہے جو خالق کی مدد کرتا ہے، کرنے تو مجھے ساقی کوثر کی ثنا، وہی جبریل ہلاتے تھے یہ ایمان ہے میرا، اس روش پر بھی ذرا سوچئے اہل دلا، آگ سے دریا سے فرشتہ تو نہیں جا سکتا، پھر یہ قرآن بھلا کس کی بدولت پہنچا، تو اللہ کا مولا میرا بن جاتے تھے، جو علی کہتے تھے جبریل وہی لاتے تھے، واہ سبحان اللہ، کرنے تمجھے ساقی کوثر جزاک اللہ. کی مرضی ہے مقدر وہ سکندر ہے علی، جس سے قادر ہوئے معصوم وہ مصدر ہے علی، جس کا محکوم ہے کوثر وہ سمندر ہے علی، جو ہے توحید کا اظہار وہ مظہر ہے علی، کیا بات ہے، اور جو شب معراج کا سر گائے گا اس کو اللہ نہیں حیدر ہی نظر آئے گا، مجھے ممبر عالم بھگا کا خطیب اعظم بولتا تھا تو ٹھہر جاتے تھے لمحوں کے قدم، میرا اس بات پہ ایمان ہے قرآن کی قسم، لڑکھڑاتا نہ جو کم درپ نسیری اس دم، اپنے حبداروں کو نبیوں سے بڑھا دیتے علی، ایک ایک شخص کو سلمان بنا دیتے علی علی علی، کرنے تو مجھے ساقی کوثر کی ثنا، نعرہ صلوات جزاک اللہ عظما، آپ نے تو مجلس کا آغاز بہت خوبصورت کر دیا، اور ہم ابھی آخر میں بھی آپ سے سنیں گے، آپ کو زحمت دیں گے. میں آپ سے تماس کرتی ہوں ڈاکٹر ثروت رضوی سے کہ وہ آغاز کریں اپنی گفتگو کا، اور اس سے پہلے میں ایک پہلو میں مولا کی شخصیت پر بولوں، میں چاہوں گی کہ وہیں سے آپ کی گفتگو کا آغاز ہو. احساس کردگار کا
جوہر تو ہے علی، احساس کردگار کا جوہر تو ہے علی، دریائے علم و فضل کا گوہر تو ہے علی، اور کیا کہوں علی کی فضیلت کے باب میں، جو بھی نہ ہو بطول کا شوہر تو ہے علی۔ سبحان اللہ۔ جی ڈاکٹر سرور۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصائب امیر المومنین، اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین۔ سب سے پہلے تو آج کا دن قیامت کا دن، تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، خانوادہ رسالت کو، بالخصوص امام زمانہ کو، اور تمام مومنین و مسلمین کو، ولایت علی دلوں میں رکھنے والوں کو امیر المومنین کی شہادت پر تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ ہم اس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو بعد رسول سب سے زیادہ افضل ہے، سب سے زیادہ محترم ہے، اور ایک ہمگیر اور آفاقی شخصیت ہے۔ مولا کے فضائل ہم نے کل بھی بیان کیے اور ہم آج بھی بیان کریں گے، لیکن جیسا کہ شفق ہم نے بات کی تھی، بلکہ میں یہ کہوں گی کہ مولا کے فضائل بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ پوری زندگی بھی کم ہے۔ بے شک، بالکل، ہمیں دوبارہ بھی زندگی دی جائے اور پھر زندگی دی جائے اور پھر زندگی دی جائے اور ہم ذکر علی کرتے جائیں تو بھی ہمارے لیے کم ہے۔ دیکھیے اس سے اندازہ لگائیے آپ مولا کی عظمت و فضیلت کا کہ عبداللہ ابن مسعود کتنے بڑے صحابی رسول ہیں، اور کتنی ساری احادیث جو ہیں وہ ان سے صحیح بخاری میں بھی، صحیح مسلم میں بھی، اصول کافی میں بھی، مطلب مستند احادیث جو ہے وہ عبداللہ ابن مسعود سے جو ہیں وہ لی جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ 4 فضائل مولا کے وہ ایسا ذکر کرتے ہیں، بڑے خوبصورت فضائل ہیں، آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا سن کے مومنین کا۔ 4 فضائل ایسے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود یہ فرماتے ہیں کہ اگر 4 فضیلتیں میں نے علی کی جناب رسول خدا سے سنی اور میں نے دیکھی اپنی آنکھوں سے، میں چشم دید گواہ ہوں کہ ان میں سے اگر ایک فضیلت بھی مجھے دی جاتی اور میرے سامنے رکھی جاتی اور اس کے بدلے میں میرے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کی حیات رکھی جاتی، ان کی حکومت رکھی جاتی، تو میں حضرت نوح کی حکومت، اب غور کیجیے گا، حضرت نوح کی حیات 2500 سالہ حیات اور 2500 سالہ نبوت اور حکومت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر حضرت نوح کی حکومت میرے سامنے رکھی جاتی، ان کی حیات میرے سامنے رکھی جاتی، اور ان 4 فضائل میں سے ایک فضیلت میرے سامنے رکھی جاتی، تو میں اس حکومت کو ٹھکرا دیتا اور اس فضیلت کو جو ہے وہ اختیار کر لیتا، وہ لے لیتا۔ یہ 4 فضیلتیں کیسی ہیں؟ تو کسی نے سوال ان سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی 4 فضیلتیں ہیں؟ تو فرماتے ہیں پہلی فضیلت وہ علم ہے، جو خیبر میں علم دیا گیا کہ جب خیبر کا فتح نہیں ہو رہا تھا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ کل میں علم اس شخص کو دوں گا کہ جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، پلٹ کے حملے کرنے والا ہوگا اور خیبر کا قلعہ فتح کیے بغیر نہیں آئے گا۔ دیکھیے یہاں کل بھی میں نے یہ جملہ کہا تھا، لیکن ہم کل یہ عبداللہ ابن مسعود کی ہم روایت نہیں بیان کر سکے تھے حدیث۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اور خدا نے اس کے ہاتھ پہ فتح لکھی ہوگی۔ اور جتنے وہاں پر صحابہ کرام تھے، جتنے مسلمان تھے، یہاں دیکھیے 2 چیزیں مل رہی ہیں، علم مل رہا ہے، علمداری کا منصب دیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کتنا بڑا لقب دیا جا رہا ہے، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اور خیبر کا قلعہ فتح کیے بغیر نہیں آئے گا، اور خدا نے اس کے ہاتھ پہ فتح لکھی ہوگی۔ تو یہ اتنی بڑی فضیلت جو ہے، یہ فضیلت جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر مجھے مل جاتی تو میں 2500 سالہ نوح کی حکومت چھوڑ دیتا۔ دوسری فضیلت جو ہے وہ صدر اصحاب کا جو واقعہ ہے کہ مسجد نبوی میں ایک مرتبہ جب رات کو جبرائیل نازل ہوئے اور یہ کہا کہ جتنے دروازے جو ہیں صحن مسجد میں کھلے ہیں وہ بند کر دیے جائیں سوائے علی کے دروازے کے۔ آپ سوچیے، اس لیے کہ یہ دلیل بھی ہے اہل بیت کے پنجتر پاک کے آیے تطہیر کے حامل ہونے کی، کہ تمام
दरवाजे इसलिए बंद करा दिए गए कि हालत नजात कोई मस्जिद में दाखिल ना हो सके, या उस जमाने में लोग मस्जिद में से गुजर जाया करते थे तो गुजर ना सके, लेकिन एक दरवाजा खुला रखा गया, वो अली का दरवाजा था, फातिमा का दरवाजा था। तो सवाल ये किया गया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूल अल्लाह, आपने तमाम दरवाजे बंद करवा दिए लेकिन अली का दरवाजा खुला रखा है। तो अल्लाह के रसूल ये फरमाते हैं कि ना मैंने दरवाजे खुलवाए हैं और ना मैंने बंद करवाए हैं, जो कुछ मैंने किया है वो खुदा के हुक्म से किया है। तो ये दूसरी फजीलत थी कि कहते हैं कि अगर मुझे ये फजीलत मिल जाती तो मैं नूह की हुकूमत छोड़ देता। तीसरी जो फजीलत है वो ये है कि जब सूरह तौबा नाजिल हुई, सूरह बरत नाजिल हुई, तो हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर को हुक्म दिया कि सूरह बरत ले जाएं और जाके मक्के में खाने काबा में जाके सुनाएं कुफार को। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं वो सूरह बरत सुनाने के लिए कुछ असहाब के हमरा रवाना हुए। यहाँ जिब्राइल अमीन जो है वो नाजिल होके कहते हैं कि ए रसूल, इस काम के लिए या तो तुम जाओगे या तुम जैसा जाएगा। अब यहाँ रसूल खुदा रुक गए, हाँ तुम जैसा जाएगा जो तुम्हारे जैसा हो। उसके बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा कि ए अली, तुम जाओ और उन्हें रोको और तुम जाके इस फरीजे को अंजाम दो। मौलाए कायनात हुक्म की तामील में रवाना हुए और रास्ते में हजरत अबू बकर के काफिले को रोका और जाके पैगाम रसूल दिया। यहाँ मैं हुस्न सलूक की बात करूंगी कि सहाबी रसूल यहाँ से सवाल नहीं किया, आर्गुमेंट नहीं किया, बल्कि ये जिम्मेदारी हजरत अली अलैहिस्सलाम को सौंप के वापस रवाना हो गए। मौलाए कायनात में जाके ये फरीजा जो है अंजाम दिया। तो ये फजीलत की अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कि अगर ये मुझे मिल जाती तो मैं नूह की 2500 साल हुकूमत छोड़ देता। उसके बाद देखिए मैं यहाँ एक वाक़या और बयान करती चलूँ कि मेरे जैसा, मतलब जो ये कि मेरे जैसा जाए या ए रसूल तुम्हारे जैसा है, ये कि अली अलैहिस्सलाम को भेजा था कि जाके ये कहना कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही नाजिल हुई है कि मेरे जैसा भेजा जाए, तो मैं रसूल अकरम के जैसे के तौर पे ये सूरह बरत सुनाने के लिए जा रहा हूँ। एक वाक़या है बहुत छोटा सा। हज़रत अबू बकर के दौरे हुकूमत में एक यहूदी आया और उसने ये सवाल किया कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि जब तुम मदीने आओगे तो मैं तुमको 3 मुट्ठी खजूरें दूंगा। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो विसाल हो चुका था और उसकी जिद ये थी कि मैं रसूल के हाथ से खजूरें लूंगा। देखिए साहबे रसूल खलीफतुल मुस्लिमीन फैसला क्या करते हैं, वो कहते हैं कि अली को बुला कर लो। जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम आ जाते हैं तो उनसे कहते हैं कि या अली, इस यहूदी को 3 मुट्ठी खजूर दे दीजिए। मौला जी पूछते हैं क्या मामला क्या है, तो बताते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे वादा किया था कि इसको 3 मुट्ठी जो है वो खजूर दे दी जाए। मौलाए कायनात खजूरें उठाते हैं, 3 मुट्ठी खजूर जो है उसके हाथ पे रखते हैं, हर मुट्ठी में 20 खजूरें आती हैं। जब ये मौला इस फर्ज की अदायगी कर लेते हैं तो जो दरबार खिलाफत में लोग बैठे थे वो सवाल ये करते हैं कि आपने अली को क्यों बुलाया। तो जवाब ये मिलता है कि जब हम गारे सौर में थे, हिजरत की शब याद करते हुए कहते हैं खलीफा अव्वल कि जब हम गारे सौर में थे तो मैं तमाम रात अपने आका, अपने करीम आका रसूल खुदा के मुंह से जिक्र अली सुनता रहा। और जब हम गारे सौर से बाहर निकले तो रसूल करीम ने फरमाया कि अली बिल्कुल मेरे जैसा है, यहाँ तक कि अली की मुट्ठी और मेरी मुट्ठी में भी कोई फर्क नहीं है। चौथी फजीलत बयान करते हैं अब्दुल्लाह इब्न मसूद, फरमाते हैं कि आए मुबाहिला का हवाला देते हैं कि जब ये हुक्म हुआ कि तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाए, तुम अपने मर्दों को लाओ, तुम अपने नफ्सों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाए, तुम अपने जैसों को लाओ, हम अपने जैसों को लाए। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नफ्स के तौर पे फकत वाहिद एक मर्द हुर का इंतखाब किया और वो जो थे वो मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब थे। तो ये 4 फजीलत अब्दुल्लाह इब्न मसूद बयान करते हुए कहते हैं कि अगर इनमें से मुझे एक फजीलत भी मिल जाती
تو میں حضرت نوح کی 2500 سالہ حکومت کو چھوڑ دیتا. جی بالکل یہ فضائل ہیں, اور ہم نے فضائل پہ کل بھی بات کی. کچھ موضوعات مولا کائنات کی علم و حکمت کے متعلق ہیں, کچھ سخاوت کے متعلق ہیں. میں چاہوں گی کہ آج ہم خیبر و خندق اور بدر و حنین کے تذکرے ہم نے کر لیے. مولا کی شجاعت سے کون واقف نہیں ہے کہ شیر خدا کہلاتے ہیں مولا, لیکن مولا کی شخصیت کے تو اتنے پہلو ہیں کہ ہم ایک پہلو پہ بھی اگر گفتگو کریں تو ہمیں صبح سے شام ہو جائے, لیکن جو ہے ہماری گفتگو جو ہے وہ سمٹ نہیں پائے گی. یہ میری کوتاہی ہے کہ میں نے آپ کو کم وقت دیا, میں کیا کروں مجبوری میں, لیکن یہ ہے کہ آپ مجھے پتا ہے کہ آپ سمیٹ لیں گے, آپ خوبصورت انداز سے بیان کریں گے, ہم وطن گوش ہیں. جی ڈاکٹر سرور. دیکھیے ایک ہمارا بہت اچھے شاعر اس دنیا میں نہیں ہے, نوجوانی میں وہ اس دنیا سے چلے گئے. انہوں نے ایک بڑا خوبصورت شعر کہا تھا, شاید آپ ان سے واقف ہوں, سید وسیم اور نقوی. تو بڑا پیارا شعر ان کا یہ تھا کہ جتنا علی کا علم تھا پوچھا نہیں گیا. سلونی پہ دعویٰ کرتے تھے جتنا علی کا علم تھا پوچھا نہیں گیا, اور جتنے سخی تھے آپ سے مانگا نہیں گیا. جتنا علم تھا پوچھا نہیں گیا, اور جتنے سخی تھے آپ سے مانگا نہیں گیا. تو علم کا باب علم ہے, علم کا جہاں تک سوال ہے, دیکھیے لوگ آتے تھے نا مولا کائنات کے پاس تو بڑے عجیب عجیب سوال کرتے تھے. مطلب ہم لوگوں سے اگر اس طرح کے سوال کیے جائیں تو شاید ہم تو جواب ہی نہ دے سکیں, اریٹیٹ ہونے کے بجائے. ایک ہوتا ہے نا کہ ایک سوالات اور ایک جوابات جو ہوتے ہیں وہ واضح ہوتے ہیں, اور کچھ سوال جواب ایسے ہوتے ہیں جو مبہم ہوتے ہیں. مطلب کچھ سوال ہی اس لیے مبہم ہوتے ہیں کہ آپ وہ سوچتے ہیں کہ ہم اس کا جواب دیں تو کیا دیں. تو یہ سوال, اب جیسے یہ سوال اتنا مشہور سوال ہے کہ وہ کون سے پرندے ہیں جو انڈے دیتے ہیں, یا وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں, اور وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں. مولا کائنات نے کتنی خوبصورتی سے جواب دیا, اور آپ یہ دیکھیے کتنا کوئک جواب دیا کہ وہ جانور کے جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں, جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں. اب اسی پہ اکتفا نہیں کیا, یہ شرارت ہوتی تھی ان لوگوں کی, یہ ایک سازش کے تحت یہ کیا جاتا تھا کہ یہ ممبر سلونی کے دعویٰ کر رہے ہیں تو ان کا دعویٰ دیکھیے سچا ہے. تو اسی دوران کے ابھی جواب دیا ہے مولا کائنات نے, اور وہ شخص بیٹھا ہے, دوسرا شخص کھڑا ہو جاتا ہے اور اسی سوال کو دوبارہ دہراتا ہے کہ مولا کون سے پرندے جو ہیں وہ انڈے دیتے ہیں, کون سے جانور انڈے دیتے ہیں, کون سے جانور جو ہیں وہ بچے دیتے ہیں. تو مولا فرماتے ہیں کہ جو جانور چبا کے غذا کو اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں, اور جو سالم نگل جاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. علی نے اگر علم کی خیرات بھی ہے دی ہے تو بالکل نہیں دی ہے. اچھا اس کے بعد وہ بھی بیٹھ گیا, تیسرا کھڑا ہو گیا, اس نے بھی, تیسرے نے بھی یہی سوال کیا کہ مولا اب یہ بتائیے کہ کون سے جانور جو ہیں وہ بچے دیتے ہیں, کون سے انڈے دیتے ہیں. تو مولا یہ فرماتے ہیں, اب دیکھیں یہاں پہ پھر تیسرا جواب مولا دے رہے ہیں کہ جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں یعنی میملز ہیں وہ بچے دیتے ہیں, اور جو اپنے بچوں کو دانا بھراتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. جی بالکل مجمع پہ خاموشی چھا گئی, اور اس خاموشی کے ساتھ سکوت چھا گیا. لوگوں نے پھر سوال کیا کہ مولا آپ نے تو کمال کر دیا. مولا فرماتے ہیں کہ اگر قیامت تک مجمع میں سے ایک آدمی کھڑا ہوتا رہے اور مجھ سے یہی سوال کرتا رہے, ابو طالب کا بیٹا علی قیامت تک ہر فرد کا جواب جو ہے وہ مختلف جواب. تو دیکھیے یہ جو ہے نا یہ علم و حکمت جو ہے وہ صرف باب علم کے در پہ سے ہی مل سکتی ہے. ایک عام انسان جو ہے وہ قاصر ہے, اس کی اتنی قدرت ہو ہی نہیں سکتی ہے. مطلب مولا ایسے ہی تو نہیں کہہ دیتے تھے. مولا فرماتے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ اگر انجیل والے آئیں اور اپنی مسند بچھائیں, توریت والے آئیں اپنی مسند بچھائیں, زبور والے آئیں اپنی مسند بچھائیں, اور قرآن والے آئیں اپنی مسند بچھائیں, اور اپنے اپنے مسائل پیش کریں, تو میں سب کو ان کی کتاب کے مطابق کتاب کے مطابق ان کا فیصلہ کروں گا. تو یہ جو ہے وہ صرف اور صرف ممبر سلونی کا دعویٰ کرنے والے مولا کائنات جو ہیں وہ ان کو ہی دیتا ہے. مطلب آپ نے یہ باتیں دہرا کے جو سننے والے ان کی
ایمان کو بھی تازہ کر دیا ہے، اور جو دوسرے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں کہ دن چاہے تو یہ پروگرام بھی بہانہ ہے کہ ہم مولا کے علم کو پھیلا سکیں، اس کا تذکرہ کر سکیں. ہماری کیا اوقات ہے، لیکن ہم ان کا تذکرہ کر کے دوبارہ سے ایمان کو تازہ کریں. ماشاء اللہ، بہت خوش رہیے آپ. ماشاء اللہ. جی. ایک یہودی حاضر ہوا مولا کی خدمت میں. ایک اور واقعہ مجھے یاد آ گیا. ضرور میں نے بھی ذکر کیا تھا نا مبہم سوالات کا. تو یہودی جو ہے مولا کائنات سے آ کے یہ کہتا ہے کہ مولا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 کیا ہے. مطلب 12 تک اس نے کاؤنٹ کیا اور یہ کہا کہ مولا یہ کیا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہم سے کوئی یہ سوال کرے تو ہم ایک لمحے کے لیے پریشان ہوں گے کہ بھائی گنتی تو کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے. مجھے تو غصہ آ جائے گا. مولا کیا جواب دیتے ہیں کہ ایک خدائے وحدہ لا شریک ہے، توحید کا پیغام. 2 آدم و حوا ہیں کہ جن سے نسل انسانی چلی. 3 موالید ثلاثہ ہیں اور 4 الہامی کتابیں ہیں، توریت، انجیل اور قرآن شریف. 5 وقت کی نمازیں ہیں جو مسلمانوں پہ فرض کی گئی ہیں. 6 وہ 6 دن ہیں کہ جن میں خدا نے اس دنیا کو، اس کائنات کو تخلیق کیا. 7 جو ہیں وہ 7 آسمان ہیں جو ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. مولا نے تو نام بھی بتائے تھے، اس وقت مجھے 7 آسمانوں کے نام نہیں یاد ہیں ترتیب کے ساتھ. 7 آسمان ہیں اور اس کے بعد 8 وہ فرشتے ہیں جو ان آسمانوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں. اور 9 وہ چشمے ہیں جو حضرت موسیٰ کے عصا مارنے سے پھوٹے تھے. 9 وہ چشمے ہیں. اور 10 وہ 10 دن ہیں کہ جب حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے تھے تو جب 1 مہینہ گزر گیا اور دعا کی تو 10 دن عشرہ اور شامل کر کے ان کے جو 40 دن کا جو ان کا چلہ تھا اس کو پروردگار نے ان کی عبادت کو قبول کیا اور پورا کیا. اور 11 حضرت یوسف کے 11 بھائی ہیں اور 12 جو ہے وہ سال کے 12 مہینے ہیں. تو وہ شخص جو تھا وہ قدموں میں گر پڑا اور اس نے ایمان لاتے ہوئے کہا کہ میں بالکل بے شک گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ اللہ ایک ہے اور وحدہ لا شریک ہے اور محمد اس کے رسول ہیں اور آپ اس کے حقیقی جانشین اور ولی ہیں. تو مولا کائنات کے علم پہ کون احاطہ کر سکتا ہے کہ نہج البلاغہ دیکھیں اتنی حیران کن کتاب ہے کہ اس کو جب غیر ملکی مفکرین پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، بلکہ اہل سنت کے بہت بڑے عالم نے نہج البلاغہ کی شرح جو ہے وہ لکھی اور انہوں نے باقاعدہ جب یہ شرح لکھی تو وہ جس طرح اعتکاف میں چلے جاتے ہیں 4 سال تک وہ اپنی لائبریری سے باہر نہیں نکلے. انہوں نے 4 سال تک اس پہ محنت کی، اس پہ کام کیا اور جب یہ مکمل ہوا تو فرماتے ہیں کہ جس طرح مولا کائنات کی ظاہری خلافت کا جو ڈیوریشن تھا وہ 4 ساڑھے 4 سال تھا، بالکل اسی طرح میں کامیاب ہو گیا اور میں نے شرح نہج البلاغہ لکھی. اس کے بعد وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کلام الہی کے بعد جو کلام ہے نہج البلاغہ ہے وہ تمام دنیا کے کلام سے بہتر ہے. کلام الہی سے بڑھ کے نہیں ہے، لیکن جتنے لوگوں کا کلام ہے اس سے بہتر اور اس سے عظیم تر کلام جو ہے وہ نہج البلاغہ کا کلام ہے. تو ساری حکمت جو جتنی سید رضی جو تھے جنہوں نے نہج البلاغہ کو مولا کائنات کے خطوط کو جی ان کے مکتوبات کو، ان کے خطبات کو اور ان کی جو کلمات خسار ہی جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ہم اس میں سے ایک کلمہ بھی لے کے اپنی زندگی میں پریکٹس کریں، شامل کریں تو شاید ہماری زندگی جو ہے وہ کاملیت کی طرف روانہ ہو جائے. اور کیونکہ ایک بات میں یہاں کہوں گی، کل ہم نے اس حدیث کو بار بار ریپیٹ کیا، ہر مجلس میں یہ حدیث جو ہے دہرائی جاتی ہے کہ ذکر علی عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. ذکر علی عبادت ہے. دیکھیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے عبادت تو صرف خدا کی جاتی ہے تو کیا معاذ اللہ ہم علی کو خدا تو نہیں سمجھتے؟ ذکر علی عبادت کیوں ہے؟ اس لیے کہ ذکر علی کا ہے، عبادت خدا کی ہے. علی وہ بندہ ہے جس کا ایک ایک لمحہ اطاعت خدا بندی میں گزرا. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی کا ذکر کرتے ہیں، یہ کبھی آپ آزمائیے گا کہ دنیاوی زندگی میں بھی جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی کا بار بار ذکر کرتے ہیں جسے کہتے ہیں تکرار، تو ہمارے زندگی میں اس کی شخصیت کے اثرات آنے لگتے ہیں. تو ہم اس کا ذکر کرتے ہیں نا، ہم جس سے محبت کرتے ہیں تو اس کا ذکر کرتے ہیں. جب ہم بار بار ذکر کرتے ہیں تو علی کے آپ کو پتہ ہے جابر بن عبداللہ انصاری جیسے جید صحابی رسول
وہ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد مدینے میں ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کے کہتے تھے کہ اپنے بچوں کو ذکر علی کی تربیت دو، اپنے بچوں کو تربیت دو کہ وہ ذکر علی، محبت علی، مودت علی. کیوں؟ آج تو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ جو ہم اپنے بچوں کو تربیت دیتے ہیں، تربیت اسلامی، اگر اس کے ساتھ ہم ذکر علی کو جوڑ کے دیں کہ دیکھو علی کیسے نمازی تھے، کہ سجدے میں سجدے میں ضربت کھائی نا. علی کیسے روزے دار تھے، جب ہم اپنے بچوں کا روزہ رکھوائیں تو ان کو مولا کائنات کے روزے میں شہادت ہوئی، ان کو بتائیں کہ کس طرح مولا کائنات جو تھے وہ حالت روزہ میں کس طرح شہید ہوئے. علی کی صلہ رحمی بتائیں. علی دو چیزیں صرف کہا نہیں کرتے تھے، ایک چیز جو اپنی بیٹی کو کہا انہوں نے، وہ بھی کل آپ نے پڑھا تھا. بالکل صحیح. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مولا کائنات کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اگر ہم ان کی زندگی کے، ان کی شخصیت کے جتنے بھی پہلو ہیں وہ اگر ہم ساتھ لے کے چلیں اپنی زندگی میں، ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. سیرت علی، سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم ساتھ لے کے چلیں، ہم ذکر علی جو ہے وہ صرف ایک دن کے لیے، میرا کہنے کا مقصد یہ کہ ذکر علی یا ذکر اہل بیت یا ذکر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صرف ایک دن سے منسوب نہیں ہوتا. کہ ہم اگر آج یہ دن منا رہے ہیں، اگر ہم 13 رجب کو ولادت امیر المومنین کی خوشی منا رہے ہیں، یا ہم شبوں میں ذکر مولا کائنات کر رہے ہیں، تو ہم سارا سال نہیں کریں گے. نہیں، یہ وہ اذکار ہیں کہ جن کو ہمیں اپنی زندگی کے روٹین میں شامل رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ذکر علی عبادت ہے. کیونکہ ذکر علی عبادت ہے، ذکر علی عبادت ہے. بچے سیکھتے ہیں، اور واقعات بھی اس قدر دل نشین ہیں، اتنے زیادہ دل نشین واقعات ہیں کہ آپ دیکھیں اس میں آپ کو واقعات میں آپ کو مزہ بھی آتا ہے جب آپ بیان کرتے ہیں نا. جیسے حضرت علی کی سخاوت کا واقعہ ہے، ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، جناب قمبر کا، خیبر کا واقعہ. خیبر سے لیتے ہیں کہ خیبر میں مولا کائنات نے جب خیبر فتح کیا تو بہت مال ملا، اور آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ اکیلے امیر المومنین نے خیبر فتح کیا تھا. تو بعض روایات ہم کو یہ بتاتی ہیں کہ 60 یا 70 اونٹ ملے تھے، بعض روایات یہ بتاتی ہیں کہ 320 اونٹ تھے. اور اس میں جو اونٹ تھے ان کے اوپر صرف خالی اونٹ نہیں تھے، اونٹوں کے اوپر سامان تھا، صندوق تھے جس میں اشیاء خوردنوش بھی تھی، سونا چاندی بھی تھا، لدے ہوئے اونٹ تھے. اور یہ لے کے مولا کائنات خیبر سے چلے مدینے کی طرف. تو اب قمبر ساتھ ہیں، غلام ہے، خاص ہیں قمبر، چلتے جا رہے ہیں، راستے میں ایک فقیر مل گیا. اب کیا کیا جائے، فقیر مل گیا، فقیر سوال کر رہا ہے، اور علی تو وہ ہیں کہ وہ تو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے فقیر کو. تو کہتے ہیں قمبر اس کا سوال سنو. وہ کہتے ہیں میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے. اب قمبر تھوڑے پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں کھانے پینے کا سامان جو ہے وہ تو صندوق میں ہے، اور صندوق اونٹوں پر ہے، اور کون سے صندوق میں ہے یہ بھی نہیں معلوم. تو پھر مولا مشکل کشا کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں مولا اس کو کھانا چاہیے، غذا چاہیے، وہ تو صندوق میں ہے. تو مولا کہتے ہیں اس کو صندوق دے دو. اب قمبر سوچتے ہیں کہ میں کون سا صندوق دوں بھائی، اگر 70 اونٹ بھی ہیں تو 70 صندوق ہوئے. تو وہ واپس مولا کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں مولا صندوق تو اونٹ کے اوپر ہے. تو مولا کہتے ہیں قمبر ایسا کرو اس کو پورا اونٹ دے دو، پورا اونٹ دے دو. پھر قمبر سوچتے ہیں کہ بھائی 70 اونٹ ہیں، اب جو کھانے پینے کا سامان ہے وہ کون سے اونٹ کے اوپر لدا ہوا ہے. پھر واپس آتے ہیں کہ مولا وہاں تو 70 اونٹ ہے نا، یہ تو اس میں سے میں کون سا اونٹ دوں، یہ تو پوری قطار ہے، اس میں مجھے نہیں معلوم کہ کھانے پینے کا سامان جو ہے وہ کون سے اونٹ کے اوپر. مولا کہتے ہیں قمبر ایسا کرو پوری قطار دے دو. بس یہ سننا تھا کہ قمبر اگلا سوال نہیں کرتے، گھبرا جاتے، اور گھبرا کے جا کر اونٹوں کی جو مہار تھی وہ اس فقیر کے ہاتھ میں دے دیتے. فقیر تو امیر ہو گیا، لیکن فقیر ایک بڑا عجیب سا سوال کرتا ہے حضرت قمبر سے. فقیر یہ کہتا ہے کہ اے شیخ مجھے یہ بتا کہ تیرا جو یہ بادشاہ ہے جو اتنا سخی ہے کہ اس نے مجھے اونٹوں کی قطار بخش دی، تو جب تو ہر دفعہ جب یہ حکم دیتا تھا تو جا کے سوال کرتا تھا، جب آخری دفعہ اس نے مجھے قطار بخشی تو اس کے بعد جا کے تم نے سوال کیوں نہیں کیا؟ جناب قمبر یہ کہتے ہیں کہ میں خوفزدہ ہو گیا کہ اب تو آخر میں رہ گیا ہوں.
सखावत ऐसी कहीं ऐसा ना हो कि जो मेरा आका है वो ये मेरे आका मौला अली जो है वो ये कहें कि कंबर गुलाम थे ना, तो गुलाम को भी तो दिया जा सकता है ना, हिबा किया जा सकता है, बख्शा जा सकता है। हाँ, तो कंबर ये कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा मौला जो है वो ये हुक्म देता है कि कंबर इस बुजुर्ग फकीर के साथ चले जाओ और इसकी खिदमत करो। तो कंबर मरना गवारा कर सकता है, कंबर अपनी जिंदगी दे सकता है, अपनी जान दे सकता है, लेकिन कंबर जो है वो मौला कायनात को, अली इब्न अबी तालिब को नहीं छोड़ सकता। उनकी गुलामी नहीं छोड़ सकता। ये खूबसूरत वाक़यात हैं। आप यकीन करें कि अगर कभी मैं अपने बच्चे को सुनाती हूँ, बच्चों को सुनाए जाए, ये मजालिस में तो हम सुनते ही है, लेकिन जब इनको अगर खूबसूरत तरीके से बच्चों को सुनाया जाए तो बच्चे बहुत दिलचस्पी से इन वाक़यात को सुनते हैं, और इनमें बच्चों के लिए सबक भी है, बच्चों के लिए तरबियत भी है, सखावत का है, गुलाम और आका के दरमियान कैसा रिश्ता, रिलेशन होना चाहिए। रिलेशनशिप। देखिए, कल आपने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि सोशल रिलेशंस और सोशल वर्क मौला कायनात की जिंदगी बहुत बड़ी तरबियती वर्कशॉप है, अगर देखा जाए तो। बेशक, जो उन्होंने सिखाया हमें, जिस तरह, बिल्कुल, जो उन्होंने सिखाया, हुस्न सलूक उठा। जी, जो हुस्न सलूक उठा। वाह, जबरदस्त बात आपने नई सोच में डाल दिया। जी तो बिल्कुल, इसलिए कि हमारे पास देखिए, मैं ये कहती हूँ कि आइमे मासूमीन की जिंदगी, उनकी सीरत जो है, हम सिर्फ अकीदत की हद तक महदूद ना रखें कि हम सिर्फ अकीदत के जुज़दान में लपेटें, जिस तरह हम कुरान मजीद को अकीदत के जुज़दान में लपेटते हैं और शेल्फ में रख देते हैं। फिर होता ये है कि रमज़ान मुबारक आते हैं, कुरान मजीद जो है वो शेल्फ से निकाला जाता है, उसकी गर्द झाड़ी जाती है, जुज़दान से बाहर आता है, रहल पे रख दिया जाता है, उसकी तिलावत होती है। या फिर ये होता है कि खुदा ना खास्ता अगर किसी की मौत हो जाए तो वो उसमें पढ़ने के काम आता है, रुखसती हो रही होती है लड़की की, तो वो उसकी छाव में रुखसत कर दिया जाता है। कहने का मकसद ये है कि हमने कुरान सामित को भी और कुरान नातिक को भी हमने अयाम के साथ मंसूब करके छोड़ दिया है। नहीं, कुरान जो है, देखिए, जिस तरह कोई मशीन है, जब हम कोई मशीन खरीदते हैं तो उसके साथ उसका मैनुअल दिया जाता है कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है। ये इंसान इस दुनिया में आया है और इंसान के लिए परवरदिगार आलम ने ये किताब भेजी है कि उसको ये जो जिस्म की सूरत में, एक वजूद की सूरत में, एक नफ्स की सूरत में जो ये सब कुछ एक नेमत बख्शी गई है, इस नेमत को किस तरह बरतना है, बेशक उसकी पूरी तफसील जो है कुरान मजीद में मौजूद है। उस कुरान को समझाने के लिए, उस कुरान को इम्प्लीमेंट कैसे होगा, उसके लिए रोल मॉडल आइमे मासूमीन की सूरत में और सीरत की सूरत में भेजे गए हैं। तो अब अगर हम इनमें से, यही वजह है ना कि हदीस रसूल जो ये है कि मैं तुम्हें दो गिरा कदर चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान है और एक अहले बैत है, इनमें से तुमने किसी एक को भी छोड़ दिया तो मंजिल नहीं पा सकते, लेकिन अगर तुम इन दोनों को आगे बढ़ाऊं शायर अहले बैत के शेर से कि बगैर मरकज़ व महवर जमीन तो कुछ भी नहीं, विलाए आल से खाली हो दी तो कुछ भी नहीं, नमाज, रोजा, हज्जो, ज़कात, खुम्सो, जिहाद, हुसैन है तो ये सब है, नहीं तो कुछ भी नहीं। बेशक, तो ये औलाद अली है कि जिसने इस्लाम की हिफाजत की है, जिसने दीन की हिफाजत इस्लाम की, देखिए, इस्लाम की हिफाजत का वादा अल्लाह ने किया है। मोहम्मद मुस्तफ़ा की शरीयत आखिरी शरीयत है, किताब आखिरी किताब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब हम थोड़ा सा अगर तारीख पे देखते हैं, नजर दौड़ाते हैं, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो दीन लेकर आए वो भी दीन इस्लाम था। दीन इस्लाम का पुराना नाम दीन हनीफ कहलाता है। देखिए, कलमे का पहला हिस्सा तो यही रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफ़तुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह। इसी तरह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक के बाद एक नबी आते रहे और शरीयत वही थी, दीन वही था, लेकिन शरीयतें तब्दील होती गई। लेकिन आप ये देखिए कि खुदा ने शरीयत को कभी तनहा नहीं छोड़ा। यानी जब एक नबी दुनिया से जाते थे, उसके जानशीन आ जाते थे, दूसरे नबी आ जाते थे, शरीयत में तब्दीली होती थी। तो अब आप मुझे ये बताइए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो आखिरी शरीयत हो, जो आखिरी रसूल लेके आए हों, उस दीन को खुदा कैसे तनहा छोड़ सकता है? हमारा जो अकीदा इमामत है इस दलील पे बेस करता है कि जो दीन, जो अदियान जो हैं, जो मतरूक हो गए, इस्लाम के आने के बाद जो है वो फस्ख हो गए ना, तमाम किताबें मनसूख हो गई।
لیکن جو قیامت تک رہنے والی کتاب ہے, جو قیامت تک رہنے والی شریعت ہے, جو قیامت تک رہنے والا دین ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا اس کو تنہا چھوڑ دے؟ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا وارث جو ہے وہ پردہ غیب میں موجود ہے قرآن صامت کی صورت میں. اور دیکھیے مولا کائنات امام وقت علی اپنے وقت کے امام وقت تھے, اور امام زمانہ اپنے وقت کے امام حسین علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا, اس نے سوال کیا کہ مولا امام کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ مولا یہ فرماتے کہ اگر اپنے وقت کے امام کی معرفت نہیں حاصل ہوگی تو رسول کی معرفت, رسول تک پہنچنے کا دروازہ ہی علی ہے نا. یہ تو خود رسول خدا علی بابا کی صورت میں کہہ گئے, تو رسول تک پہنچنے کا دروازہ علی ہے. اگر ہم علی کو ہی نہیں سمجھیں گے, رسول کو نہیں سمجھ سکتے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھیں گے, تو ہماری سمجھ میں توحید نہیں آ سکتی. بے شک جب ہم توحید نہیں سمجھ سکتے, جب بالکل کنیکٹ ہے. اسی لیے دیکھیے جو ہم لوگ دعائیں معرفت پڑھتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اپنی معرفت عطا فرما, اے میرے پروردگار ہمیں اپنے رسول کی معرفت عطا فرما, اور اے میرے پروردگار ہمیں اپنے ولی کی معرفت عطا فرما. اس لیے کہ اگر ولی کی معرفت نہیں حاصل کر سکے تو ہم تجھ تک نہیں پہنچ سکیں گے. بے شک, ہاں بے شک بے شک, بہت بڑی بات. اچھا میں چاہوں گی کہ رضیہ زبان صاحبہ آپ کو بھی میں ویلکم کرتی ہوں, قاضی عقیل اور ارتضیٰ بہت شکریہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں. میں چاہوں گی کہ اب ہم تھوڑا سا مسائل کی طرف جائیں. کوفے میں جو دور خلافت گزرا مولا کائنات کا, اس کی کچھ خاص باتیں, اور پھر آپ جب مصائب اور دعا کرا دیں گی تو عظما پھر ایک جو ہے وہ نوحہ یا سلام پیش کریں گی. تھی جو دور خلافت تھا کوفے کا. دیکھیے کوفے کا جو دور خلافت تھا وہ جو مولا کائنات نے جن حالات میں خلافت کی باغڈور سنبھالی تھی وہ بہت نازک حالات تھے. یعنی کہ خلیفہ سوئم کو بھی شہادت نصیب ہوئی تھی, اور اس زمانے سے ہی سازشیں اور شورشیں جو تھی وہ شروع ہو گئی تھیں, اور مولا کائنات نے اہل کوفہ کے ہاتھ جوڑنے پر, ان کے قدموں میں آ کے گرنے پہ جو ہے وہ اس خلافت کی باغ ڈور سنبھالی تھی. لیکن اس کے باوجود کہ آپ وصی رسول تھے, امیر المومنین تھے, امام المتقین تھے, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو حضرت علی علیہ السلام کا دور خلافت گزرا ہے, یعنی کل ہم نے 25 برس کی خاموشی پہ بات کی تھی جس میں علی جو ہے وہ سماج کو سدھارتے نظر آتے ہیں, علی علم کی باتیں کرتے نظر آتے ہیں, علی مولا کائنات جو ہیں وہ ویلفیئر کے کام سارے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن جب مسند خلافت پہ آ جاتے ہیں تو اتنی زیادہ سیاسی معاملات جو ہیں وہ گھمبیر کر دیے جاتے ہیں کہ مولا کائنات کے مقابلے پر آپ دیکھیے کہ خارجی آ جاتے ہیں, خارجیوں سے جنگ ہوئی ہے. ایک طرف جنگ جمل آ جاتی ہے, ام المومنین کے ساتھ جو ہے وہ ان کو غلط فہمی کا نتیجہ قرار دیا جاتا ہے. بہرحال جو کچھ بھی تھا, لیکن وہ ایک تاریخ کی تلخ حقیقت ہے. اچھا امیر شام کے ساتھ معاویہ کے ساتھ جو ہے جنگ صفین آ جاتی ہے. تو لگاتار جو ہے مولا کائنات کی جو یہ زندگی ہے یہ ان جنگوں میں گزری ہے, مشکلات, جی بالکل مشکلات میں گزری ہے. اور آپ دیکھیے کہ ان جنگوں میں بھی مولا کائنات کو فتح ہوئی. جنگ صفین دیکھ لیجئے, مولا کو فتح ہوئی. جنگ جمل دیکھ لیجئے, جنگ نہروان دیکھ لیجئے. تاریخ میں سنہری الفاظ سے لکھا ہوا ہے کہ ان تمام جنگوں میں حضرت علی علیہ السلام کو فتح حاصل ہوئی. تو اب کچھ ایسی صورت اختیار کی جائے کہ جس سے مولا کائنات کو منصب خلافت سے ہٹا دیا جائے. اس کے لیے یہ سازش تیار کی گئی تھی ابن ملجم کی. اور ابن ملجم آپ یقین کیجئے کہ ابن ملجم خود مولا کا چاہنے والا تھا. دیکھیے ہم ایک بڑی خوبصورت بات ہے یہ بھی ڈاکٹر علی شریعتی کی ہے کہ ہم سب کے اندر ایک عمر ساتھ چھپا ہوا ہے. ہمیں نہیں پتا جب امام زمانہ آئیں گے تو ہم کون سا کردار ادا کریں گے. جو کہا جاتا ہے نا, ایک بڑا متنازع بات آتی ہے, امت مسلمہ سب تفرقات میں پڑی ہوئی ہے, فرقوں میں بٹ گئی ہے. شیعہ کہتے ہیں, سنی کہتے ہیں کہ جی امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو اس وقت شیعہ کہاں تھے. شیعہ کہتے ہیں سنیوں نے کیوں نہیں بچایا, سنی کہاں تھے. بات ساری یہ ہے کہ بات شیعہ سنی کی نہیں ہے, پوری امت کہاں تھی, پوری امت کہاں تھی, امت کہاں تھی وہ امت. اس لیے کہ دیکھیے لوگوں کے دل جو تھے وہ مولا کے ساتھ نہیں تھے, لوگوں کی تلواریں مولا کے ساتھ نہیں تھی, لوگ بظاہر منافق تھے, مولا کے سامنے مولا کا دم بھرتے تھے. لیکن جب درہم و دینار کے منہ کھول دیے جاتے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ کون ٹکتا ہے. ایک طرف تو دہشت ہے,
ٹھیک ہے. ایک طرف خوف ہے کہ قتل کر دیے جائیں گے, کنبہ مار دیا جائے گا, حکومت کا خوف ہے, ٹھیک ہے, اور دوسری طرف جو ہے وہ درہم و دینار کا منہ کھول دیا گیا, خزانوں کو منہ کھول دیا گیا. یہ میں صرف امام حسین کے آج کے دور کے حالات کو دیکھ لیجئے نا, آج کیا ہو رہا ہے, آج بھی تو یہی صورتحال چل رہی ہے. تو امام کے لیے یہ سازش تیار کی گئی, اور 20 شعبان کو ابن ملجم جو ہے وہ ایک عورت کے عشق میں گرفتار تھا جس کا نام قطامہ تھا, تو اس کو مہرہ بنایا گیا کہ قطامہ نے مولا کائنات کا سر طلب کیا اس سے کہ مجھے علی کا سر چاہیے. تو ایک طرف یہ کہ اس سے شادی کرانے کا وعدہ, دوسرے درہم و دینار دولت. ابن ملجم جو ہے اس نے آ کے 20 شعبان کو کوفے پہنچنے کے بعد شروع کر دی تھی. اور جیسا کہ کل ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ کس طرح مولا کائنات جو ہیں ان کو معلوم تھا کہ ان کی شہادت کی شب ہے, اور بی بی ام کلثوم کے ہاں مہمان تھے, اور تمام رات جو ہے وہ محراب عبادت. تاریخ بتاتی ہے کہ مولا کائنات جو ہیں وہ ہر 2 رکعت نماز کے بعد جا کے آسمان دیکھتے تھے, اور فرماتے تھے خدا کی قسم کہ وہی شب ہے جس میں وعدہ کیا گیا تھا. اور نماز کے لیے گئے ہیں, ضربت لگی ہے. ضربت کے واقعات ہم نے کل بیان کیے, گفتگو کی کہ قاتل کو شربت پلانے والے علی, لیکن جب آپ کو گلیم میں ڈال کے لے جانے کے لیے جب آئے ہیں امام حسن امام حسین اور آپ کے چاہنے والے, تو جو مولا فرماتے کہ میری بیٹیاں جب مجھے اس حالت میں دیکھیں گی تو برداشت نہیں کر سکیں گی. اس کے بعد مولا فرماتے کہ میں چاہتا ہوں کہ جب گھر کے قریب پہنچوں تو جتنے نامحرم ہیں ان کو میرے گھر سے دور کر دیا جائے, اس لیے کہ جب میری بیٹیوں کو خبر ملے گی تو وہ گریا کریں گی, اور جب میری بیٹیاں گریا کریں گی تو نامحرم ان کی آوازیں سنیں گے. مولا کائنات کو گلیم میں ڈال کر لے جایا گیا. جب گھر کے قریب پہنچے تو نامحرموں کو رخصت کر دیا گیا. جناب امام حسین, جناب امام حسن, جناب عباس گھر کے اندر لے کر آئے. مولا کائنات کو ایک بستر پہ لٹا دیا گیا. امام حسن کو پاس بلا کے جانتی ہیں آپ کیا کہا؟ امام حسن علیہ السلام کو پاس بلا کے کہا, امام حسین علیہ السلام کو پاس بلایا, کہا بیٹا حسن, میں نے اس ضربت سے پہلے تمہارے نانا جان کو اپنے خواب میں دیکھا تھا. کیا دیکھا تھا بابا جان؟ میں نے خواب میں دیکھا تھا اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ, آپ کے جانے کے بعد امت نے مجھے بہت پریشان کیا, تو اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں کہ اے علی ان کے حق میں نفرین کیجئے, یعنی بد دعا کیجئے. تو مولا فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے حق میں کیا بد دعا کی؟ مولا نے, آپ دیکھیں مولا نے نفرین کس طرح کی ہے. مولا نے خواب میں ہی, عالم خواب میں ہی مولا نے نفرین اس طرح کی ہے کہ مولا فرماتے ہیں میرے پروردگار مجھے ان کے درمیان سے اٹھا لے, مجھے ان کے درمیان سے اٹھا لے, اور میرے بعد ان کو ایسا حکمران مسلط کر, برا حکمران. اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ مولا کی وہ بد دعا امت مسلمہ کو اب تک لگی ہوئی ہے کہ مطلب خلافت راشدہ ختم ہو گئی نا, مولا کائنات کے بعد امام حسن کو تو تسلیم ہی نہیں کیا گیا, اور اس کے بعد جو یزید بیٹھا ہے مسند خلافت پہ اور امام حسین کی شہادت ہوئی ہے, اس کے بعد سے لے کے اب تک آپ دیکھ لیجئے کسی بھی مسلم ملک میں دیکھ لیجئے کہ کوئی صحیح حکمران آپ کو نظر نہیں آئے گا, انٹل انلیس یہ وقت اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ حقیقی حکومت علی جو ہے وہ امام زمانہ کی صورت میں اور جانشین رسول کی صورت میں امام مہدی آخر الزمان واپس نہیں آ جائے گی. بہرحال امام علی علیہ السلام کے لیے جراح کو بلایا گیا, اور جراح نے جب زخم دیکھا ہے تو اس کے بعد اپنا امامہ پھینک دیا اور اس نے کہا کہ مولا وصیت کیجئے. دیکھیے ہمارے یہاں جب کوئی بیمار ہوتا ہے, بہت زیادہ بری کنڈیشن میں بیمار ہوتا ہے, تو کہا جاتا ہے نا کہ بس اب اس کے پاس اتنے گھنٹے ہیں, ہاں اس کے پاس وقت نہیں ہے. جراح نے یہ اس چیز کا اعلان کر دیا کہ مولا کے پاس اب وقت نہیں ہے. علماء یہ لکھتے ہیں کہ ضربت کے وقت سے لے کر اور شہادت جناب امیر علیہ السلام تک کل 45 گھنٹے تھے مولا کائنات کے پاس. اور میں کہوں گی کہ شاید پروردگار کو منظور یہ تھا کہ بی بی زینب اور بی بی کلثوم بہت محبت کرتی تھیں اپنے بابا سے, اور پروردگار یہ چاہتا تھا کہ اس سفر کو آسان بنا دے کہ شاید
अचानक मौला कायनात का इस दुनिया से चले जाना बहुत बड़ा सदमा होता। तो 19 रमज़ान से लेके 21 रमज़ान तक का सफ़र मौला कायनात ने अपने बच्चों के साथ ये वक्त गुजारा, जिसमें मौला ने 20 वसीयतें की हैं। और उस वसीयत में जो सबसे अहम वसीयत थी वो वसीयत ये थी कि मेरे बाद यतीमों का ख्याल रखना। तारीख़ हमें ये बताती है कि जब मौला कायनात की शहादत हुई है तो मदीने के यतीम जो थे बाकायदा जनाजे के पीछे सर पीटते हुए चल रहे थे कि आज हमारा बाप मारा गया है। मौला कायनात ने एक और हमें तल्ख हकीकत मिलती है, आप ये देखिए कि मौला कायनात ने अपनी कब्र को पोशीदा रखने की वसीयत की थी। एक वसीयत मौला कायनात ने ये की थी अपने कातिल के लिए कि देखो इसने मुझे एक ज़रब लगाई थी, इसके साथ इंतकाम नहीं लेना, एक ज़रब लगाना, उसमें जो भी हो। मतलब ये चीजें क्या है, ये हमारे लिए तरबियती वर्कशॉप नहीं है तो क्या है, हम सीख रहे हैं ना इन चीजों से कि मौला ने एक शख्स इस दुनिया से जा रहा है लेकिन उसको अपनी परवाह नहीं है, इवन अपने बच्चों की परवाह नहीं है, वो मदीने के यतीमों का ख्याल कर रहा है, वो अपने कातिल का ख्याल कर रहा है। बस मौला की वसीयत के मुताबिक जब मौला का जनाजा चला है और कूफे की सरहद पे पहुंचा है तो उसके बाद तमाम लोगों को तारीख बताती है कि रुखसत कर दिया गया और इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुद अमीर अल मोमिनीन को दफन किया। और सालों तक किसी को ये नहीं मालूम था कि मौला की कब्र कहाँ है। मौला की जो आज हम कब्र देखते हैं, जो मौला का रोज़ा देखते हैं नजफ में, वो जब अब्बासी जब हुक्मरान आप यकीन कीजिए कि कुर्बो जवार, कूफे के कुर्बो जवार में कब्रों को खुदवाया गया है। हज्जाज बिन यूसुफ ने खुदवाया है कि किसी तरह पता चले कि कब्र अली इब्न अबी तालिब कहाँ है। इतना जुल्म था जो सादात पे जारी रखा गया है। और मौला कायनात की कब्र का इस तरह पता चला कि जब अब्बासी खुलफा के ज़माने की बात है कि कुत्ता एक नजिस जानवर है। जब नजफ के अतराफ में जहाँ मौला का रोज़ा है, जब ये कब्र ढूंढी जा रही थी और कुत्ते ने कदम नहीं रखा तो लोगों को ये हुआ कि नहीं, ये जगह ऐसी है कि यहीं पर हामिल आए ततहीर मदफून होंगे। तो इस तरह हज़रत अली अलैहिस्सलाम की कब्र का पता चला है। कुछ तवारीख में ये लिखा है कि अहले बैत ताहिरीन से पता चला, बताया गया। कहने का मकसद ये है कि आज जो हम नजफ में कब्र देख रहे हैं, हम खुश नसीब हैं कि मौला कायनात के रोज़े पे जाते हैं, हम ज़ियारत कर सकते हैं। कितने सालों मौला कायनात की कब्र को पोशीदा रखा गया सिर्फ इसलिए कि कहीं मौला कायनात की भी बेहुरमती शहादत के बाद ना की जाए। अल्लाहु अकबर। मैं ये भी जुल्म है सादात पे। बिल्कुल ये जुल्म है और ये जुल्म देखिए जारी रहा है। आज भी देख लीजिए ना, हजर बिन अदी, ये जो आज भी तो खारजी है ना, आज भी करबला है। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि हर सरजमीन जहाँ जुल्म हो रहा है वो हर दिन जो है वो यौम आशूरा है और कुल्लो यौम आशूरा और कुल्लो नार्जु करबला। आज भी करबला जारी और सारी है। और ये खून नाहक ऐसा था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कि जब तक ये इंतकाम पूरा नहीं होगा, जब तक इमाम ज़माना नहीं आ जाएंगे, ये सिलसिला जो किश्त खून का है ये जारी रहेगा। मैं आपको एक नज़्म सुनाना चाहूंगी अगर आप इजाजत दें, जो कि मैंने मौला की शहादत के हिसाब से लिखी थी। जनाजा उठ चुका है, जनाजा उठ चुका है, फजा में सोगवारी है, अजब वहशत सी तारी है। हवाएं बैन करती हैं, फजाएं बैन करती हैं, और ऐसा बैन के कूफे की दीवारें लरसती हैं। और ऐसा बैन के कूफे की दीवारें लरसती हैं, वही कूफे की खून आलूद दीवारें, दगा जिन पर लिखी है ता क़यामत। अभी तो इब्तिदा है कि पहला खून नाहक बह चुका है। अभी तो सिलसिला ये करबला तक आन पहुंचेगा, अली का आखिरी सजदा खुज़े तो बेरब्बुल काबा, हुसैन इब्ने अली का आखिरी सजदा, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, एक तसलसल है अहद की पासदारी का, मुकम्मल जानिसारी का। अभी कूफे की दीवारें किसी तज़यीन से, आराइश से यकसर ही खाली हैं, हकीरे शाम की नजरें सवाली हैं। अभी कोठों पे मजमा भी नहीं है, अभी आईना बंदी का समा भी हो नहीं सकता। जनाजे पर कोई तीरो तबर पत्थर नहीं आया,
کوئی لینے کسی مستور کی چادر نہیں آیا، جنازے کے اٹھانے کو ابھی حسنین زندہ ہیں، ابھی عباس باقی ہیں، علی کی بیٹیاں مستور بھی ہیں، اگر گھر سے نکلنا ہو تو پھر شب کو نکلتی ہیں، حکم ہوتا ہے کوفے کے دیے گل کر دیے جائیں، مگر ہو وائے اے کوفہ، میری نظروں میں کیسا وہ لہو آشام منظر ہے جو آنکھیں نوچ لینے پر مجھے مجبور کرتا ہے، جنازے تو کہاں اٹھتے، سروں کو نو کے نیزہ پر گھماتے کوفی و شامی، تماشا ڈھول تاشے اور شہر کی آئینہ بندی، تیرے کوٹھوں پہ دیواروں پہ میناروں پہ سجا مجمع، صدا دیتے حقیر شام کے ناجائز بیٹوں کے ہواری کہ ہٹ جاؤ سواری آ رہی ہے باغیوں کی، اور جو ناقے پر برہنہ سر رسن بستہ ضعیفہ ہے، ردا ہے نہ کسی چادر کا سایہ ہے، مگر چہرے کو بالوں سے چھپایا ہے، یہ باغی کی بہن ہے مگر ہو وائے اے کوفہ، ہوائیں بین کرتی ہیں فضائیں بین کرتی ہیں۔ میں کہوں گی آخری چند جملے کہ جب امام علی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو بلا کے بی بی زینب کے شانوں کو بوسے دیے، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب مولا کائنات کوفے آئے تھے اور بی بی زینب پہلی مرتبہ کوفے آئی تھی تو مولا کائنات نے بی بی زینب سے فرمایا تھا کہ بیٹا زینب میں چاہتا ہوں کہ تم کوفے کے در و دیوار کو اچھی طرح پہچان لو، تو بی بی زینب نے سوال کیا تھا کہ بابا جان ایسی کیا بات ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں کوفے کے در و دیوار کو اچھی طرح پہچان لوں؟ تو مولا کائنات نے یہ فرمایا تھا کہ زینب آج تم کوفے میں شہزادی بن کے آئی ہو، لیکن میرے بعد ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم کوفے میں قیدی بن کے آؤ گی۔ تو بی بی زینب تڑپ گئی تھی کہ بابا جس کا عباس جیسا بھائی ہو، جس کا حسن اور حسین وہ زینب قیدی بن کے آئے گی۔ امام حسین علیہ السلام کو پاس بلایا، جناب عباس کا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں دیا، اور بی بی ام البرین سے یہ فرمایا کہ یہ بیٹا میں نے نماز شب میں اپنے حسین کے لیے مانگا ہے، یہ حسین کی امانت ہے۔ تو جناب عباس سے فرمایا کہ حسین، جناب عباس سے فرمایا کہ عباس عاشورہ کے دن میرے حسین سے خبردار رہنا۔ بس اس کے بعد مولا اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ نہ صرف بی بی زینب یتیم ہوئی، بی بی کلثوم یتیم ہوئی، فاطمہ کی اولاد یتیم ہوئی، بلکہ تمام شیعہ یتیم ہو گئے، علی کے چاہنے والے یتیم ہو گئے۔ آج بھی جب 21ویں رمضان آتی ہے تو ہم اپنے دل میں یتیمی کا احساس محسوس کرتے ہیں۔ اگر مولا کائنات زندہ رہتے، اگر وہ حکومت قائم ہوتی جو کہ اللہ کی حکومت ہے، تو شاید آج دنیا کہیں اور ہوتی، لیکن وہ دن دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ جب محمد مصطفیٰ کے آخری جانشین امام زمانہ تشریف لائیں گے، جن کے جد کا آج یوم شہادت ہے، تو انشاءاللہ مولا کائنات کی حکومت کو آ کے قائم کریں گے، اور قاتلان امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے بدلہ لیں گے، اور امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام لیں گے۔ ایک مرتبہ پھر امام زمانہ کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں، اور پروردگار سے دعا گو ہیں کہ پروردگار آج کے دن کے صدقے میں امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ اللہ لعنت اللہ علیہ قوم الظالمین۔ میں بہت مشکور ہوں ڈاکٹر ثروت رضوی آپ کی کہ آپ نے ہمیں 2 دن یہ وقت دیا۔ تمام مومنین و مومنات جنہوں نے اس مجلس میں شرکت کی ہے، پروردگار ان کے درجات بلند کرے، اور ہمارے مرحومین کے درجات بلند کرے کہ جنہوں نے غم حسین سے اور غم اہل بیت سے ہمیں روشناس کرایا، اور اہل بیت کی محبت سے ہمارے دلوں کو لبریز کیا۔ یہیں پہ ہم اختتام کرتے ہیں۔ میں عظمیٰ نقوی سے کہوں گی کہ وہ کوئی نوحہ یا سلام جو بھی ہے وہ پیش کریں، اور یہیں پہ ہمارا اختتام ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس طرح کی کاوشیں اور کوششیں پہچان ٹی وی کی جانب سے ہم جاری رکھیں گے، اور جو بھی اہم تاریخی دن ہوں گے ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کی ملاقات اسی طرح کے ذاکرین سے کرا سکیں۔ اللہ آپ کے کافی خط میں اضافہ کرے۔ ڈاکٹر ثروت اور عظمیٰ نقوی جی۔ عظمیٰ حیدر کے جنازے پر
عجب منظر تھا، بیٹیاں قدموں سے لپٹی تھی، بسد آہو بکا، بڑھتے شبر جو چہرے سے کفن بند کیا، دیکھ کر بھائی کے چہرے کو یہ زینب نے رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، آج بابا جو میرے گھر سے چلے جائیں گے، پھر مجھے شام غریبا میں کتنے دن کیسے گزاروں گی بتا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، ارے ہائے شبیر سے زینب نے کہا رو رو کر، سونا لگتا ہے امامے کے بنا بابا کا سر پہ بابا کی ماں تو سجا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، ارے خون بابا کی جبی سے وہ گرا تھا جس پہ، اپنے بابا کی نشانی میں بنا لوں گی اسے، میرے بابا کا مسلح مجھے لا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، ارے کیسے لائے یہ دل غم سے پھٹا جاتا ہے، کیا جدا باپ سے ہو پھر بھی دیا جاتا ہے، اپنی بہنوں کو فقط اتنا بتا دو
हैया गम में बाबा के तड़पता है जरा देखो तो दूर बैठा है बुला लाओ गाजी को पास कुछ देर तो बाके बिठा दो भैया मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो